खुदावंद यीशु के बुजुर्ग और बाबरकत नाम में आप सबको जो हाजरीन हैं और दूर फासलाती तौर पर भी आप जहाँ पर भी मौजूद हैं, आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज एक बड़े अहम जो सवाल है उसका जवाब मैं आज बाइबल में से आपके सामने रखना चाहता हूँ। कभी कभी हम इस बात पर फिक्रमंद भी होते हैं और कभी कभी हम इस बात पर गौर भी करते हैं और लोगों से भी पूछते हैं कि हमारे मसाइल, हमारी मुसीबतें ख़त्म क्यों नहीं हुई, हमारी मुश्किलात लंबी क्यों हो जाती हैं। तो मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हम बाइबल मुकद्दस में से इसका जवाब देखेंगे। तो आइए हम गौर करें। बनी इस्राइल का मुल्के मिस्र से निकलना और मौदा मुल्क तक जाना, इसके दरमियान में बनी इस्राइल को सफ़र करना पड़ा। दे हैव टू ट्रेवल, और इस ट्रेवलिंग के दौरान बनी इस्राइल को बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और अगर हम बनी इस्राइल के सफ़र को देखें तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम इस सफर में से बहुत सारे इसबाक हासिल कर सकते हैं और हम जान सकते हैं कि हमें किन किन मुश्किलात में से गुजरना है और फिर उनका हल हमारे पास क्या है। हम इन बातों को ये बनी इस्राइल के सफ़र से हम सीख सकते हैं। और मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आज कलीसिया को, आलमगीर कलीसिया को बनी इस्राइल के सफ़र का बगौर मुताला करना चाहिए। और इसके लिए हम खरूज से लेकर, और मैं ये कहूँगा कि यशवा की किताब का हमें बगौर मुताला करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज कलीसिया भी एक सफ़र में से गुजर रही है। और जिस तरह बनी इस्राइल वादा किए हुए मुल्क में जाना चाहते थे, बनी इस्राइल ये इस बात के मुंतज़र थे कि खुदा के वादे उनकी ज़िंदगियों में पूरे हों। आज भी कलीसिया इस बात की मुंतज़र है कि खुदा के वादे उनकी ज़िंदगियों में पूरे हों। और मेरे भाई, मेरी बहन, आज ख़ानदान मुंतज़र हैं कि खुदा अपने वादे ख़ानदान में पूरे करे। आज शख्सी तौर पर हम इस बात के मुंतज़र हैं कि खुदा अपने वादे को मेरी ज़िंदगी में पूरा करे। तो अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारे वादों को, अपने वादों को हमारी ज़िंदगियों में, हमारे ख़ानदानों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे मुल्क में खुदा अपने वादों को पूरा करे, तो हमें, मेरे अजीज़, मेरे भाई, मेरी बहन, खुदा के कलाम के ताबे होने की ज़रूरत है और खुदा के कलाम के मुताबिक चलने की ज़रूरत है। तो जब हम खुदा के कलाम के ताबे हो जाते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं खुदा के सामने, खुदा पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो खुदा अपने वादों को हमारी जिंदगियों में पूरा करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके बरअक्स जब हम खुदा के कलाम से हट जाते हैं, जब हम खुदा के कलाम से फिर जाते हैं, तो फिर मेरे भाई, मेरी बहन, खुदा के वादों में देर हो जाती है और खुदा उस वक्त तक अपने वादे पूरे नहीं करता जब तक हम अपने आप को खुदा के कलाम के ताबे ना कर दें। तो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ गिनती की किताब में से उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत से 10 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आप प्लीज़ मेरे साथ रहिए, और अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और जल्दी जल्दी हम इस सफ़र के इस हिस्से को जो बनी इस्राइल ने किया, हम इसका जायज़ा लेंगे। आप मेरे साथ निकालें। खुदा के कलाम में लिखा है, तब सारी जमात जोर जोर से चीखने लगी और वो लोग उस रात रोते ही रहे, और कुल बनी इस्राइल मूसा और हारून की शिकायत करने लगे। और सारी जमात उनसे कहने लगी, हाय काश हम मिस्र ही में मर जाते, या काश इस बियाबान ही में मरते। खुदावंद क्यों हमको उस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल कराना चाहता है? फिर तो हमारी बीवियां
اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے۔ کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں؟ پھر وہ آپس میں کہنے لگے، آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں۔ تب موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے اوندے منہ ہو گئے، اور نون کا بیٹا یشوا اور یفنا کا بیٹا کالب جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے، اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے۔ اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا، اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا۔ فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، وہ تو ہماری خوراک ہیں، ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے، اور ہمارے ساتھ خداوند ہے، سو ان کا خوف نہ کرو۔ تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ان کو سنسار کرو۔ اس وقت خیمہ اجتماع میں سب بنی اسرائیل کے سامنے خداوند کا جلال نمایاں ہوا۔ آمین۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، موسیٰ نے ملک کنعان کا حال دریافت کرنے کے لیے ہر قبیلہ میں سے ایک شخص کو بھیجا۔ اگر ہم 13ویں باب کو دیکھیں تو یہاں پر اس کا ذکر ہے، ہر قبیلہ میں سے ایک شخص کو بھیجا گیا کہ وہ ملک کنعان کا مطالعہ کر کے آئیں، ملک کنعان کو دیکھ کر کے آئیں، ملک کنعان کے بارے میں جان کر آئیں کہ وہ ملک کیسا ہے اور اس ملک کے لوگ کیسے ہیں۔ اور میرے بھائی، میری بہن، اس کا حال دریافت کرنے کے لیے 40 دن کا ان کے پاس ٹارگٹ تھا، اور وہ 40 دن اس کا حال دریافت کرتے رہے۔ اور جب وہ آئے تو ان کی رپورٹ نیگیٹو تھی۔ انہوں نے جب رپورٹ دی جماعت کے سامنے تو ان کی رپورٹ یہ تھی کہ وہ زوراور ہیں، اور وہ جو قوم ہے جو اس ملک کنعان میں رہتی ہے اس میں جبار ہیں، اس ملک کے اندر لوگ جو ہیں وہ بہادر ہیں، اناق ہیں، اور وہاں کے لوگ زوراور ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم میں اتنی سکت نہیں، ہم اتنے لائق نہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، ہم تو ان کے سامنے ٹڈیوں کی مانند ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو بھیجا گیا تھا ان کی رپورٹ اب بنی اسرائیل کے سامنے کیا ہے؟ انہوں نے اپنی رپورٹ بنی اسرائیل کو دی کہ اور یہ رپورٹ نیگیٹو تھی، اور اس رپورٹ نے لوگوں کے حوصلوں کو پست کر دیا، لوگ مایوس ہو گئے۔ اور لوگوں کا جواب آپ نے یہاں پر پڑھا، لکھا ہے کہ وہ ساری رات روتے رہے، اور انہوں نے بے دل ہو کر انہوں نے کہا کہ ہم کاش ہم مصر میں ہی مر جاتے۔ اور پھر ان کا میں جلدی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا فیصلہ یہ ہے کہ آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور واپس اسی ملک کو لوٹ جائیں، یعنی ملک مصر میں چلے جائیں۔ میرے بھائی، میری بہن، انہوں نے خدا کی نعمتوں کو حقیر جانا، انہوں نے خدا کے فضل کو پس پشت ڈال دیا، انہوں نے خدا کی رحمت کو اور خدا کی شفقت کو بھول کر، میرے بھائی، میری بہن، حالات پر نظر لگا کر اپنے آپ کو حالات کے دھارے میں بہہ جانے دیا۔ مایوسی اور خدا پس مردگی ان کے دلوں پر چھا گئی، اور اس مایوسی اور پس مردگی کی وجہ سے میرے بھائی، میری بہن، ان کے حوصلے پست ہیں اور ان کی امید ختم ہو گئی، اور اب وہ ملک مصر میں واپس جانا چاہتے ہیں کیونکہ رپورٹ نیگیٹو ہے۔ میں جلدی سے یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کبھی کبھی ہم دوسروں کے حوصلے پست کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ لیڈرز ہیں، ہر قبیلے میں سے انہوں نے لیڈرز کو بھیجا ہے، ہر قبیلے میں سے ایک ایک شخص کو بھیجا ہے۔ آج جو لیڈرز ہیں، رہنما ہیں، آپ کسی بھی طرح آپ اپنے خاندان کے سربراہ ہیں، آپ اپنے ملک کے سربراہ ہیں، آپ اپنے محلے کے سربراہ ہیں، آپ کلیسیا کے سربراہ ہیں،
میرے بھائی میری بہن، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں احتیاط کے ساتھ خدا کے کلام کے مطابق رہنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ لوگ جو تھے، ان کی رپورٹ نے لوگوں کے حوصلوں کو جھاگ کی طرح بٹھا دیا، اور وہ اب ان کے حوصلے پست ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ یہاں تک کہ اب ان کے پاس کوئی امید نہیں ہے، اور اب وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم واپس ملک مصر کو لوٹ جائیں۔ مگر میرے بھائی میری بہن، دو شخص ہیں، یہودا کے قبیلہ سے کالب اور افرایم کے قبیلہ سے ہوشیہ یعنی یشوع۔ یہ دو شخص ہم نے پڑھا ہے، جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ دو شخص سامنے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان کی نگاہ ان اناک پر نہیں، ان کی نگاہ ان سورماؤں پر نہیں، ان کی نگاہ ان جباروں پر نہیں جو ان کے مخالف ہیں، ان کی نگاہ اس بڑے ٹارگٹ پر نہیں کہ ہم اس ٹارگٹ کو کیسے اچیو کریں گے، ان کی نگاہ اپنے خداوند پر لگی ہوئی ہے۔ اور وہ جو 10 تھے، انہوں نے حوصلوں کو پست کر دیا، کیونکہ ان کے اپنے حوصلے بھی پست ہیں۔ وہ خدا کی شفقت کو بھول گئے، وہ اپنے خدا کی قدرت کو بھول گئے، وہ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ ان کا خدا کیسا ہے۔ ان کا خدا تو وہ ہے جو سمندر کو 2 ٹکڑے کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ان کا خدا تو وہ ہے جو آسمان سے من برسانے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ اپنے خدا کے وعدوں کو بھول گئے۔ ان کے خدا کا وعدہ ہے کہ میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا، اور میرے بھائی میری بہن، وہ اپنے خدا کے وعدوں کو بھول گئے ہیں، وہ اپنے خدا کی قدرت کو بھول گئے ہیں، وہ اپنے خدا کے عجائب کو بھول گئے ہیں، وہ اپنے خدا کے کارناموں کو بھول گئے ہیں۔ اور یہ دو، کالب اور یشوع، انہوں نے اپنی نگاہ اپنے خدا پر لگائی ہوئی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے انہوں نے بھی اس ملک کنعان کے باشندوں کو دیکھا، انہوں نے بھی وہاں رہنے والے اناک کو دیکھا، انہوں نے بھی جبار جو تھے ان کو دیکھا، انہوں نے جباروں کی نسل کو دیکھا۔ لیکن فرق ان میں اور باقی 10 سرداروں میں فرق کیا ہے؟ یہ جو باقی 10 سردار تھے، انہوں نے جب ان اناک کو، ان جباروں کو، ان قادور لوگوں کو جب دیکھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا اور اپنے سورسز کو دیکھا، اپنی قوم کو دیکھا، اور میرے بھائی میری بہن، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے سامنے ٹڈوں کی طرح ہے۔ میرے بھائی میری بہن، ان کو اپنا دشمن بڑا نظر آیا، اور وہ اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ٹڈے سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہی تھی، حالات بالکل ٹھیک تھے، ایسے ہی تھے، نظر ایسے ہی آتا تھا میرے بھائی میری بہن۔ لیکن یاد رکھیں، جب یہ دو شخص، انہوں نے بھی اناک کو دیکھا، انہوں نے بھی جباروں کو دیکھا، اور انہوں نے پھر اپنے آپ کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنی قوم کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے یہوہ خدا کو دیکھا، اور انہوں نے اس بات کو فیل کیا کہ ہمارا خدا ان کو پاؤں کے نیچے کچلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور انہوں نے اپنے خدا کے وعدوں کو اپنے دل کے اندر ریفریش رکھا، انہوں نے اپنے خدا کے وعدوں کو یاد رکھا کہ خدا نے ہمیں اس ملک میں پہنچانے کا عہد اور وعدہ کیا ہے۔ اور اس لیے یہ اپنے لوگوں کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے سورسز پر ڈیپینڈ نہیں کیا، انہوں نے دشمن کی بہادری، دشمن کے زور، دشمن کی قوت اور طاقت کے سامنے اپنے آپ کو مایوس ہونے نہیں دیا۔ انہوں نے یہ دشمن کی طاقت قوت سے مرعوب نہیں ہوئے۔ میرے بھائی میری بہن، یہ ان کے برعکس انہوں نے ایک رپورٹ دی، اور ان کی رپورٹ بھی آپ نے پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا ہم اس ملک میں ضرور جائیں گے، لیکن شرط ہے کہ تم خدا سے بغاوت نہ کرو، تم اپنے خدا کے وعدوں کو مت بھولو، تم خدا کے حکموں کے ساتھ رہو، خدا کے حکم اور خدا کے وعدے تمہارے ساتھ رہیں۔
اور تب تم اس ملک میں جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، اس ملک میں جہاں خوشحالی ہے، خدا تمہیں پہنچانے کے لیے لے کر آئے، یقین کرو تو تم اس ملک میں پہنچ جاؤ گے۔ یہ فرق ہے ان دونوں میں۔ اور میں جلدی سے یہ کہہ کر آگے جانا چاہتا ہوں، آج رہنما سربراہ، جیسے میں نے کہا آپ خاندان کے سربراہ ہیں، آپ کلیسیا کے رہنما ہیں، آپ کسی گروپ کے رہنما، ملک کے رہنما ہیں، آج خدا کا کلام آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنی رپورٹ کو کیا اور کیسے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ میرے عزیز، خدا پر بھروسہ رکھ کر جب ہم بات کرتے ہیں تو نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب ہم خدا کے کلام سے ہٹ کر صرف، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم حقائق کو نہ دیکھیں، ہم حقائق کو ضرور دیکھیں، لیکن ان حقائق کو بھی دیکھیں جو آسمانی ہیں۔ انہوں نے آسمانی حقائق کو دیکھا، کیونکہ آسمانی حقائق مصر سے نکلنے سے یہاں تک آنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ تھے۔ کیا یہ حقیقت نہیں تھی کہ سمندر دیکھتے ہی دیکھتے موسیٰ کی لاٹھی اٹھاتے اٹھاتے سمندر دونوں طرف سے الگ الگ ہو گیا اور بیچ میں سے راستہ بن گیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں تھی کہ آسمان سے من برسا؟ کیا یہ حقیقت نہیں تھی کہ چٹان نے پانی دے دیا؟ اور یہ میرے بھائی میری بہن، جب ہم اپنی زندگی میں غور کرتے ہیں تو ہمیں کئی ایسے حقائق ہماری زندگیوں میں نظر آتے ہیں جو آپ جو سربراہ ہو، آج میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ کوئی رزلٹ نکالنا چاہتے ہیں، جب کوئی اسیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو میرے عزیز آپ کو خدا کے کلام کے تابع ہونے کی ضرورت ہے، اور آپ کو اپنے خدا کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کا خدا کیسا ہے۔ اور میرے بھائی میری بہن، آگے چلنا چاہتا ہوں جلدی سے۔ بنی اسرائیل اتنے مایوس تھے، اور وجہ رپورٹ تھی، نیگیٹو رپورٹ، اتنے مایوس تھے، انہوں نے کہا آؤ ہم ان کو سنسار کریں۔ بے ایمانی کی روح، انبلیونگ اسپرٹ یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے 10 کی بات کو زیادہ ترجیح دی ہے، منفی بات کو زیادہ ترجیح دی ہے۔ اب میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی عام لوگ، عام شخص، ہم منفی باتوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے منفی بات کو زیادہ ترجیح دی، اور انہوں نے اتنا بغاوت، کیونکہ انہوں نے کہا ہم خدا کے خلاف بغاوت نہ کریں۔ انہوں نے بغاوت کرنے کے بارے میں انہوں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا منفی رپورٹ کی وجہ سے، اور انہوں نے کہا آؤ ہم ان کو سنسار کر دیں۔ اور میرے عزیز میرے بھائی میری بہن، رزلٹ کیا نکلا؟ اب اس سوال کا جواب جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ کو اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ رزلٹ کیا نکلا؟ منفی رپورٹ نے عام شخص کو اتنا مایوس، اتنا بے حوصلہ کر دیا کہ اب وہ خدا کے خلاف اور خدا کے لوگوں کے خلاف بڑبڑا رہے ہیں، اور اب وہ بغاوت پر تل چکے ہیں۔ اور میرے بھائی میری بہن، جب لوگ خدا اور خدا کے لوگوں کے خلاف بڑبڑاتے ہیں، بڑبڑانے کی اسپرٹ بڑی خطرناک ہے، کیونکہ اس کا رزلٹ بڑا خطرناک نکلتا ہے۔ بڑبڑانے لگے، یہ جب بڑبڑانے لگے، جب خدا کے خلاف باتیں کرنے لگے، جب خدا کی نعمتوں، خدا کی رحمتوں، برکتوں کو حقیر جاننا شروع کر دیا، جب خدا کے فیصلوں کے خلاف اپنے فیصلوں کو ترجیح دینے لگے، اور جب منفی رپورٹوں پر زیادہ دھیان دینے لگے، تو میرے بھائی میری بہن، رزلٹ یہ نکلا کہ خدا نے ان کی مصیبت کے دورانیے کو بڑھا دیا۔ خدا نے ان کی مصیبت کے دورانیے کو بڑھا دیا۔ یہ 2 آیتیں میں ضرور آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔
گنتی 14 باب اور اس کی 33 اور 34. اور تمہارے لڑکے بالے 40 برس تک بیابان میں آوارہ پھرتے اور تمہاری زنا کاریوں کا پھل پاتے رہیں گے، جب تک کہ تمہاری لاشیں بیابان میں گل نہ جائیں. ان 40 دنوں کے حساب سے جن میں تم اس ملک کا حال دریافت کرتے رہے تھے، اب دن پیچھے 1 برس یعنی 40 برس تک تم اپنے گناہوں کا پھل پاتے رہو گے. تب تم میرے مخالف ہو جانے کو سمجھو گے. خدا کے مخالف ہونے کا رزلٹ یہ ہے کہ 1 دن کے حساب سے 1 سال مصیبت کا دورانیہ بڑھ گیا. میرے عزیز، میرے بھائی، میری بہن، جب ہم خدا کی شفقت کو بھول جاتے ہیں، جب ہم اپنے خدا کے کارناموں کو بھول جاتے ہیں، جب ہم اپنے خدا کی نعمتوں برکتوں کو بھول جاتے ہیں اور ہم مایوس ہو کر ہم خدا کے خلاف اور خدا کے خادموں کے خلاف، خدا کے لوگوں کے خلاف بڑبڑانا شروع کرتے ہیں، تو پھر ہماری مصیبتوں کے دورانیے بڑھ جاتے ہیں. لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ حل کے لیے بس ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں. لیکن جب ہم خدا پر بھروسہ رکھ کر یشوع کے 6 باب کے مطابق، یشوع کی کتاب اور اس کے 6 باب میں وہ سارا حال لکھا ہوا، جب ہم خدا پر بھروسہ رکھ کے خدا کے کہنے کے مطابق، خدا کے حکموں پر، خدا کی رحمت اور خدا کے وعدوں پر بھروسہ رکھ کے اپنے دل میں اس بات کو گہرائی سے لے کر کے میرا خدا سب کچھ کر سکتا ہے، ایمان کے ساتھ جب خدا کے حکموں کے تابع ہو جاتے ہیں تو دیواریں گر جاتی ہیں، چاہے وہ دیوار کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو. مسائل اور مصیبتیں دیواروں کی طرح ہمارے پاؤں کے نیچے آ جاتی ہیں. سو میرے عزیز، میرے بھائی، میری بہن، آئیے آج مجھے اور آپ کو یہ خدا کا کلام درس دے رہا ہے کہ منفی رپورٹوں کو اپنے پاس سے دور کرتے ہیں. حقائق کچھ بھی ہو، اپنے سورسز پر بھروسہ مت کرو، خدا پر بھروسہ کرو. آپ کا خدا سب کچھ کرنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے. اور جب ہم خدا پر بھروسہ کریں گے تو ہمارے سامنے آنے والی ہر دیوار یرو کی دیوار کی طرح گرتی جائے گی. لیکن اگر ہم خدا پر بھروسہ، خدا کی رحمت، خدا کی برکتوں کو پس پشت ڈال کر اگر ہم منفی رپورٹوں پر چلیں گے تو ہمارے مصائب اور ہماری مصیبتیں، ہمارے مسائل، ان کا دورانیہ بڑھ جائے گا. خداوند آپ سب کو کلام کے مطابق چلنے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین.